बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुमकिन के साथ मैं हूँ आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जो मुज़ाकरात का सिलसिला इस वक्त जारी है, तालिबान की कमेटी और हुकूमती कमेटी के दरमियान मुख्तलिफ शराइत भी इस सिलसिले में सामने आती हैं, लेकिन एक जो बात या डिबेट इस वक्त जो जारी है, मीडिया में भी बहुत सारे तबसरे और तज्जिए हो रहे हैं कि क्या आइन और शरीयत आमने सामने आ गया है, क्या वाकई इस वक्त रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, और जो ये इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें एक्सपोज कौन कौन हो रहा है, पोलिटिकल पार्टीज हो रही हैं, हुकूमत हो रही है, या फिर तालिबान हो रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि क्या पाकिस्तान में किस किस्म की शरीयत होनी चाहिए, किसी एक फ़िक़्हे की शरीयत को बाकी तमाम मकातब फ़िक्र के लोग उसको मानेंगे या उस पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, इसी पे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज के कुछ अहम पॉइंट्स की जानिब। आइन और शरीयत आमने सामने, कौन साजिश कर रहा है? शरीयत के नाम पर बर्बरियत करने वाले क्या मुसलमान कहलाने के काबिल? बम धमाके कराना, लोगों के गले काटना, आखिर किस शरीयत में? क्या तमाम मकतबा फ़िक्र तालिबान की शरीयत पर इकट्ठे हो पाएंगे? बेनकाब कौन हो रहा है, तालिबान के हामी या फिर उनके मुखालिफ? मुज़ाकरात का खेल, क्या कुछ हासिल हो पाएगा? जी नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। स्टूडियोज में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनाब मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमाए जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से आपका ताल्लुक है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं अल्लामा असगर अस्करी साहब, रहनुमाए मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के। मेजर रिटायर्ड जोहा सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। आप सब मेहमानों को डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। मुफ्ती साहब, आपका नाम भी था तालिबान की जानिब से, जो कमेटी थी आपकी, ज़ाहिर बात आपकी जमात का फैसला था, वो माजरत कर ली गई, लेकिन अभी ये ज़रा बता दें, आइन और शरीयत आमने सामने, ये जो एक डिबेट इस वक्त चल रही है, ये क्या वाकई साजिश हो रही है या ये जेन्युइन एक मुतालबा है, या इतने अरसे बाद अब सब लोगों को याद आया कि पाकिस्तान के कवानीन आइन जो है आइन शरीयत के मुताबिक नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि कौम को हमारा मौक़िफ़ सुनने का एक मौका मिलेगा। इंसान तभी तौर पर तीन तबाही के अंदर मुनक़सिम है। एक की तबीयत ज़रा गर्म होती है, दूसरी की बिल्कुल नरम होती है, और तीसरे की दरमियानी होती है। जब वो अपने व्यूज़ का इजहार करता है तो उसी तबीयत का अमल दखल उसके राय पर आ जाती है। ठीक। कभी कभी ऐसा होता है कि वो लफ्ज़ी नज़ा होता है, अल्फाज की जंग होती है, और हकीकत में उसका कोई आपस में जंग नहीं होती। हमारी दानिश के मुताबिक आईन पाकिस्तान इस्लामी आईन है और ये गैर इस्लामी आईन नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये अवामी जमहूरियत पाकिस्तान का आईन नहीं है, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का आईन। ठीक। आईन का इस्लामी होने की बड़ी दलील ये है कि इसमें हाकिमियत आला अल्लाह ताला की तस्लीम की गई है और इस्लाम को मुमलिकती मजहब करार दिया गया। और आगे जाकर आईन बताता है कि आप अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को कुरान मजीद की तालीमात की बुनियाद पर आप गुजारेंगे। और आईन का आर्टिकल नंबर 227 वो क्लियरली बताता है कि मुल्क में कोई कानून वो इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ नहीं होगा, और अगर पहले से होगा तो उसको ठीक किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो फिर इसका माना है कि ये आईन गुंजाइश रखता है कि इसमें कुरान सुन्ना उस पर अमल किया जाए। अगर इस्लाम और पाकिस्तान दोनों एक साथ चल सकते हैं, माफ़ फरमाना, अगर इस्लाम और पाकिस्तान दोनों एक साथ चल सकते हैं, दोनों की शनाख्त में कुछ फ़र्क तो है ना, इसी तरह शरिया और आइन ये भी दोनों साथ चल सकते हैं। हमारा जो फ़लसफ़ी उलमा है वो इस तरह बताते हैं कि दो चीज़ों के दरमियान जब आप निस्बत कायम करते हैं तो उसकी क्या सूरत है? तो एक सूरत होती है तबायुन। तबायुन का माना ये एक का रास्ता यूँ है और दूसरे का रास्ता यूँ है, इख्तिलाफ है। दूसरे को कहते हैं तवाफ। तवाफ के माना ये है कि नीचे वाली चीज़ पर ऊपर वाली चीज़ बिल्कुल ठीक बैठ गई है। और तीसरे को कहते हैं तदाखुल। तदाखुल का माना ये है कि इसका कोई चीज़ तो उसके अंदर शामिल है, तमाम चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें डालनी चाहिए। मेरी राय के मुताबिक इसमें तदाखुल है। तदाखुल है। शरिया और आइन इन दोनों में टकराव नहीं है। खुदा के लिए जब टकराव नहीं है
تو پھر اس میں ٹکراؤ پیدا نہ کیا جائے. یہ تو پھر ٹکراؤ آپ بڑی اہم بات کریں کہ ٹکراؤ پیدا نہ کیا جائے. لیکن جو کمیٹی آئی, ہم نے مولانا عبدالعزیز صاحب کو سنا, انہوں نے کہا کہ جی میں تو 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا, طالبان نہیں ہٹیں گے. وہاں سے جو مطالبہ سامنے آیا یہ ان کی اپنی رائے آ گئی, انہوں نے کہا کہ جی ہم اس آئین کو نہیں مانتے, یہ شریعت کے مطابق نہیں. آپ نے ساری ان کی باتیں یا گفتگو سنی ہوگی. مولانا عبدالعزیز صاحب کی بات ایک ہی ہے. میں نے شروع میں تمہید میں کہا تھا کہ طبیعتوں کا اختلاف ہے. میں اس کو یوں بتاتا ہوں, طبیعتوں کا اختلاف کسی بہت بڑے جھٹکے کی جانب تو نہیں لے جائے گا. وہ رائے پر اس کا اثر تو ہوتا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کرنا چاہیے کمیٹیوں کو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس ٹاک شو کی وجہ سے میں دونوں کمیٹیوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آئین پاکستان کے اندر جو احکامات اسلامیہ موجود ہیں اس پر ہمیں شکایت ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, اور پارلیمنٹ نے مجرمانہ غفلت کا کردار ادا کیا. لیکن پھر اس غفلت میں آپ برابر کے شریک ہوں گے, آپ کی جماعت ہے, سوال میں سوال آ جاتا ہے, سوال تو ہوتا ہے چھوٹا, اس کا جواب دینے کے لیے بڑا وقت ہے. لیکن مولانا صاحب بڑے موجود رہے ہیں, اس پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں, ان کے والد صاحب اس پارلیمنٹ کا حصہ رہے ہیں. میری یہ بات اگر آپ کامہ تک فل سٹاپ تک کامہ تک بھی پہنچائیں تو انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی. وہ شکایت تو ہوتی ہے, وہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں یہ پہلا مرحلہ ہے, اس پر عمل درآمد کرا دیا جائے. ایک حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. دوسرا ایک اور مرحلہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل خالص آئینی ادارہ ہے, اس نے بہت کام کیے, بہت سفارشات موجود ہیں, ہزاروں کی تعداد میں. ان سفارشات پر قانون سازی کی جائے. اب یہ 2 مرحلوں کے اندر آپ نے اپنے آئین کے اندر اتنا کچھ ڈال دیا کہ اس کو ہم قریب کہہ سکتے ہیں 70%, 75%, 80%. اب بعض اور چیزیں ہیں اس کو لانا چاہیے. اس کو بھی میرے طریقہ یہ ہے کہ وہ ان سے پیکج لیں, آپ کیا شامل کرنا چاہتے ہیں, یا یہ کہ ماہرین بیٹھیں, پھر اسلامی نظریاتی کونسل سے کہہ دیا جائے کہ 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں آپ اس پہ ورک کرو اور اس کو قانون کی زبان بنا کر پارلیمنٹ میں پیش کرو. یہ ساری باتیں اب آپ کر رہے ہیں, یہ جو مطالبات طالبان کی جانب سے ذرا صبر نہیں بالکل آپ کا جواب میری بات قوم تک پہنچائیں. بالکل ضرور, آپ کی ایز اٹ از ان 3 مرحلوں کے بعد بھی اگر یہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی آیت باقی رہ گئی ہے یا کوئی حکم باقی رہ گیا ہے, پھر میری اس کی دلیل ہے کہ یہ جو مروجہ وقت کے اندر بہت سارے ممالک ہیں, ان کے ماڈل موجود ہیں, ان سے ماڈل منگوا لیجئے. کون سا ہمیں سوٹ کرتا ہے. سعودی عرب کا ماڈل موجود ہے, ایران کا ماڈل موجود ہے, ملائیشیا کا ماڈل موجود ہے, ان تمام ماڈل سے لے لیے جائیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسا نازک موقع ہے کہ ہم نے اگر ایسا ماڈل تیار کر لیا اور وہ ماڈل تمام ممالک کے اندر جائے گا جو ان کے خطے کی آئین کے بھی مطابق ہوگا اور شریعت کے بھی, اس سے امن آ جائے گا. مجھے صاحب ذرا آپ سے کچھ انالیسز لے لیں. یہ ایک طرف آئین اور شریعت آمنے سامنے آ گئی, لیکن ریاست پاکستان کو جس جنگ میں دھکیل دیا گیا اور جتنے عرصے سے ایک نان سٹیٹ ایلیمنٹس کے ساتھ ایک جنگ جاری ہے, الٹیمیٹلی اب کیا دیکھ رہے ہیں, کیا واقعی امن نصیب ہوگا ہماری اس ریاست کو؟ میں شروع تو اسی سے کروں گا کہ کسی بھی کام کو ٹیک آن کرنے سے پہلا نقطہ نظر اس میں کلیئرٹی ہونا چاہیے. چاہے جنگ ہو, چاہے کوئی خوشی کا موقع ہو, چاہے کوئی اور پلان کرتے ہیں چیز, کلیئرٹی جس چیز میں نہیں ہوگی اس میں اس کے نتائج کی ذمہ داری 100% حاصل نہیں ہو پائے گی. یہ جو پوری جنگ ہم طالبان کے اینگل سے, ٹی ٹی پی کے اینگل سے اور پاکستان گورنمنٹ کے اینگل سے دیکھتے ہیں, اس میں صرف ان ٹاکس کو اگر آپ دیکھیں, صرف اس پہ اگر آپ رکھیں کہ 11 مئی کو الیکشن ہوئے پچھلے سال, 9 ستمبر کو آپ نے اے پی سی کال دی. 9 ستمبر سے لے کے پہلے تو 3 مہینے اس میں لگ گئے, گورنمنٹ بنی, ٹھیک ہے, ان کو ٹائم دیا, لوگوں کو نے اکٹھا کیا. 9 ستمبر سے لے کے آپ اس کو لے کے آئے 31 جنوری تک, 5 مہینے میں چند دن کم آپ نے صرف کمیٹی بناتے ایک کاغذ کا ریزومے نکالتے بنا دی. جتنی خون ریزی اس دوران ملک میں ہوئی وہ کس کے کھاتے پڑے. کلیئرٹی کے اوپر ہی آ رہا تھا کہ جب آپ ایک فوج کو ٹاسک کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ ایریا میں کلیئر کر کے دینا ہے, اوبویسلی وہاں لوکل کمانڈرز کو آپ ٹاسک کرتے ہیں, ان کو ٹائم فریم دیتے ہیں, ان کو آپ آبجیکٹیوز دیتے ہیں, اور پیچھے سے آپ یہ کنفیوژن بھی رکھتے ہیں. آج کی تاریخ میں بھی, آج بھی یہ تبادلے ہو رہے ہیں, ہیلی کاپٹر میں آج یہ کمیٹی بھی گئی ہے اور ملے گی ایک دوسرے سے, ان کے سینئر افسران سے بھی ملیں گے. تو یہ کلیئرٹی جو ہے یہ مجھے نظر نہیں آتی ان پوری چیزوں میں. یہ اور کہیں کہیں تو خدا نخواستہ ایسے نظر آتا ہے کہ بائی ڈیزائن اس میں ایمبیگوٹی, یہ کنفیوژن ڈالی جا رہی ہے کہ یہ ٹائم اور دیا جائے. سرکار بھی شاید ٹائم لینا چاہتی ہے, اور ٹائم لے لیا ہم نے, ان کو مزید 5 مہینے دے دیے, 6 مہینے دے دیے, 8 مہینے دے دیے. الٹیمیٹلی کیا ہوگا ان ٹاکس پہ بھی جو بات چیت ہو رہی ہے؟ لوگ اب یہی اوورال ایک اوپینین جو جنرل اس وقت سامنے آ رہی ہے, اس میں کہا جا رہا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ ٹاکس ناکام ہوں گے. پھر کیا ہوگا؟ آپریشن حالات میں پہلے 2-3 باتیں اب آ گئیں. پہلے تو یہ کلیئر کر لیجئے کہ کسی بھی جھگڑے کا حل جو ہے وہ لڑائی نہیں, اس کا حل جو ہے وہ ٹاکس ہی ہیں. جتنی جیچے لڑائی بڑھا لیجئے, ایونچولی یہ بیٹھ کے بات کی جائے گی.
مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، جس گورنمنٹ سرکار پاکستان جن طالبان سے بات کرنا چاہ رہی ہے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں؟ کیا یہ ان کی 100% ریپرزنٹیشن ہے؟ یہ ان کے تمام متحارب گروپوں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں؟ جن لوگوں کے ساتھ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کا مینڈیٹ کیا ہے، وہ چاہتے کیا ہیں؟ آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کریں، پوزیشن آف ویکنس سے بات کریں، یہ بہت ساری چیزیں آپ کو کلیئر کرنی پڑیں گی۔ مفتی قوی صاحب، آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، کیا اس سے پاکستان کے لوگوں کو امن نصیب ہو جائے گا؟ گلے کٹنے والی لاشیں جو ہیں، بم دھماکے جو ہیں، جس طریقے سے بچوں کو، بزرگوں کو، مساجد کو، امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کیا وہ امن نصیب ہو جائے گا اگر ہم حقیقی معنوں میں اسلام لے آتے ہیں، جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اسلامی نظراتی کونسل اپنا کردار ادا کرے؟ کیا واقعی حقیقی معنوں میں امن آ جائے گا پاکستان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، اسلام تو ہے وہ تو سلامتی کا دین ہے، اور بحیثیت مومن ہونے کے ہمارا تو پیغامی امن کا ہے، اور اللہ رب العالمین اگر اس ملک میں شریعت لاتے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصی، اس کے اندر دین ہو، شریعت ہو، اسلام ہو۔ مفتی صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر قرارداد مقاصد ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی۔ ملک کے اندر کوئی ایسا قانون بن نہیں سکے گا، نافذ ہونا تو دور کی بات ہے، جو قرآن و سنت سے متصادم ہو۔ میں ذرا تھوڑا سا اپنے جو ہمارے ہمسائے ممالک ہیں ان کے حوالے سے ذرا گفتگو کرتا ہوں۔ خود ہمارے افغانستان کے اندر پچھلی صدی کے اندر 3-4 دفعہ آئین بنایا گیا، تو وہاں یہ تھا کہ اس ملک کے اندر افغانستان میں فقہ حنفی کے مطابق قانون ہوگا، شریعت ہوگی، دین ہوگی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ اکثریت وہاں رہنے والے جو اہل اسلام ہے ان کا تعلق فقہ حنفی سے ہے۔ ہمارے ایران کے جو مسلمان بھائی ہیں انہوں نے جب قانون بنایا تو اس کے اندر انہوں نے فقہ اثنا عشریہ رکھا۔ یہ اعزاز مملکت خداداد پاکستان کو ہے کہ اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی، اور قرآن و سنت کی بالادستی کے حوالے سے پھر اس کے اندر یہ بات شامل ہے کہ اس ملک کے اندر حاکمیت اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ میری حضرات طالبان سے یہ گزارش ہوگی کہ خدا را ہمارے ہاں شریعت کورٹ موجود ہے، ہمارے ہاں اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر اس کی چیئرمین بھی مولانا صاحب کی جماعت کے پاس ہے، اس کے جو چیئرمین ہے مولانا صاحب کی جماعت سے ان کا تعلق ہے۔ مفتی صاحب مجھ سے پہلے اپنا وحدت مسلمین کے ایک صاحب فرما رہے تھے، میں ان سے کہوں گا کہ اس لیے اس وقت منفی باتیں نہ کریں۔ اس وقت ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر امن قائم ہو، استحکام پاکستان کے لیے ہم تمام مذہبی لوگ کردار ادا کریں۔ آپ اسلامی نظریاتی کونسل کو اگر طالبان مان لیتے ہیں، اور طالبان یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو اب تک کی تجاویز ہے، جس کے اندر اہل تشیع بھی ہیں، اہل تسنن بھی ہیں، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی بھی ہے، اور قرارداد مقاصد کے اندر بھی تمام علماء مکاتب فکر کے موجود تھے، اور آئین پاکستان کے لیے بھی مولانا شاہ احمد نورانی بھی تھے، حضرت مفتی محمود صاحب بھی تھے، تمام مکاتب فکر کے تقریباً علماء موجود تھے۔ تو میں یہ بات کہوں گا کہ اس وقت ہمیں کوئی منفی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جو پہلے ہو چکا یقیناً وہ ایک درد دل ہے، یقیناً وہ ایک تاریخ ہے، ایسی سیاہ تاریخ ہے، اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ وہ آپ پر امید ہے مفتی صاحب، آپ ان مذاکرات سے پر امید ہے، آپ کہہ رہے ہیں کس طرح کی باتیں، منفی باتیں نہ کی جائیں، لیکن سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے، میں علامہ صاحب سے ضرور جواب لوں گی، جن لوگوں کے گلے کٹے، جن لوگوں کے گھروں میں لاشیں آئیں، جہاں سے جنازے اٹھیں، کیا وہ لوگ معاف کر دیں گے؟ وہ اس تلخ حقیقت کو بھلا پائیں گے کیا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ہماری جو پاکستان تحریک انصاف ہے، ہم تو پہلے دن سے یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیشہ مسائل کا حل جو ہے وہ مذاکرات کے ساتھ ہے۔ اگر یہی مذاکرات اس دن سے شروع ہو جاتے جس دن کے اندر آل پارٹیز کانفرنس نے ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو یہ اختیار دیا تھا اور تمام اپنے اختلافات کو پس پش ڈال دیا تھا، دھاندلی کے مسائل تھے، باقی معاملات تھے، سب کو پس پش ڈال کر ہم نے کہا کہ اس وقت فرمان یہ ہے ہمارے علماء کا کہ الاقدم فالاقدم، سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے الاہم فالاہم، کون سی بات ایسی ہے جو اس وقت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ جب ہر طرف آگ لگی ہوئی ہو تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ آگ کو بجھانا کیسے ہے۔ اس وقت بنیادی مقصد ہمارا سب کا یہ ہے، خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہوں، خواہ وہ دینی جماعتیں ہوں، وہ علماء ہوں، مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ ہوں، سب کا اس وقت دعا بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے، آپ منفی باتیں علامہ صاحب آپ نہ کریں، وہ یہ کہہ رہے ہیں سب سپورٹ کریں اس پروسیس کو تاکہ امن آئے یا بات چیت آگے جانے پڑے۔ مفتی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ آج بھی کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے۔
اگر یہ علماء آج سے 5 سال پہلے 10 سال پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرتے، ظالم کو ظالم کہتے، دہشت گرد کو دہشت گرد کہتے، مجرم کو مجرم کہتے، تو آج نوبت یہاں تک نہ آتی۔ مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مفتی صاحب کو کہنا چاہیے کہ یہ طالبان دہشت گرد ہیں، انہوں نے 60,000 پاکستانیوں کا خون بہایا ہے۔ علماء کا کردار ہے، علماء اپنا ذمہ داری ادا کریں اس موقع پہ، کوئی منفی باتیں نہیں ہیں۔ ہم تو اب بھی اعلان یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کا یہ اصول نہیں ہے، مفتی صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر امن قائم کرنا ہے، اگر دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر قصاص کرو۔ 60,000 مسلمانوں کے جو قاتل ہیں، آیا ان کا قصاص نہیں بنتا؟ ان کا قرآن تو یہ کہتا ہے ان کو تختہ دار پہ لٹکایا جائے۔ ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ظالم کو سزا ملنی چاہیے۔ ٹھیک، آپ کہہ رہے ہیں ظالم کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیگم صاحب، آپ ساری گفتگو سن رہے ہیں، ایک طرف تو ٹاکس آ جاتی ہیں، ایک طرف جو ڈیمانڈز آ جاتی ہیں سامنے کہ جی ابھی جیسے ہم نے مفتی صاحب کو سنا کہ طالبان اگر اسلامی نظراتی کونسل کی سفارشات کو مان لیں تو ابھی الٹیمیٹلی ہمیں یہ لگ رہا ہے ہر چیز طالبان اگر یہ چیز مان لیں، طالبان ہمارے اس نظام کو مان لیں تو پھر بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو وہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام ایک طرف اور طالبان ایک طرف۔ اسما، میں پہلی دفعہ ایسے پروگرام ہے جہاں اتنے جید اور زیرک آپ کو سیکھنے کو موقع ملے گا ان سے۔ یہاں تو میری عقل کام نہیں کرتی، لیکن مجھے مولانا صاحب کی بات سے 100%، تینوں مولانا صاحب کی بات سے 100% اگری کرتا ہوں کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کا حل نکالنا ہے۔ ٹھیک، جو مولانا صاحب نے فرمایا وہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن وہ آئیڈیالوجیکل ہے۔ وہ سچویشن آن گراؤنڈ نہیں ہے کہ طالبان کی ریپرزنٹیشن اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں جائے یا لوگ جا کے لیجسلیٹ کریں، قانون بنائیں۔ گراؤنڈ پہ سچویشن بہت فرق ہے۔ ایک ایسا آدمی، مجھے آپ طالب کی ڈیفینیشن تو بتائیے کون ہے؟ ایک ایسا آدمی جو پاکستان میں پیدا ہوا، جس کو تیار کیا گیا پاکستان میں ایک جہاد لڑنے کے لیے۔ اب اس کی اس بات کو 40 سال ہو گئے، افغان وار کو ختم ہوئے 45 سال ہو رہے ہیں۔ اب اس کی اولاد دوسری تیسری پشت وہاں آ گئی، اس کے ساتھ ایک فورن ایلیمنٹ شامل ہے۔ 7-8 ملکوں کے، چیچنیا سے لے کے صومالیہ تک کے لوگ وہاں ہیں، ازبک، تاجک، دنیا جہان کے لوگ ہیں۔ آپ ان کو دیکھیں کہ یہ 42 ملکوں کی فوج کے خلاف 12 سال لڑے ہیں۔ ان کی فنڈنگ ہے، ان کو کہیں سے پیسہ آیا ہے، ان کو کہیں سے رسد آئی ہے، انہوں نے اپنی جنگ لڑی ہے۔ آج بھی یہ پوزیشن آف ڈومیننس سے، طاقت کے اینگل سے یہ آپ سے مذاکرات کر رہے ہیں، آپ سے ڈر کے مذاکرات نہیں کر رہے کسی طرح۔ یہ اینگل یہ شو کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ سے جب بات چیت کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر احسان ہوگا یہ کہ بات ڈیلے کی جائے۔ پہلی بات یہ احسان کے طور سے ہو رہی ہے۔ سو میرا تو سوال یہ ہے کہ جو مولانا صاحب نے فرمایا تو آئیڈیل بات ہے کہ اگر طالبان کو اسلام آباد میں شریعت نافذ کرنی ہے تو وہ 10 بندے آئیڈیالوجی کونسل کے اندر بٹھا دیجیے۔ شریعت میں جہاں بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ہو، جو قانون سازی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ لوگ بیٹھیں اور وہاں پہ قانون بنائیں۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک سر راستہ ہے نا کہ ووٹ کے ذریعے، الیکشن ہے، ایک پروسیس ہے، ایک ووٹ ہے اور پارلیمنٹ کا یہ پاکستان کے آئین و قانون میں لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے پہلے ہی کانسٹیٹیوشن کی کتاب کو اٹھا کے سائڈ پر آ گیا کہ جو چور قاتل جو بھی ہے ہم اس کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو جب بات ہی کر رہے ہیں تو بجائے ان کو ٹیریٹری دینے کے، وہ تو زمین مانگ رہے ہیں نا، آپ ان سے بولیں قانون بنا دیں، ٹھیک، شروع یہاں سے کریں۔ صحیح۔ لیکن ان دونوں چیزوں میں کال میں اور آن گراؤنڈ سچویشن میں تضاد ہے۔ تضاد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، جیسے کہ بات ہوئی، علامہ صاحب نے کہا کہ طالبان دہشت گرد ہیں، اور میجر صاحب کی جو ہم نے بات سنی اس میں انہوں نے کہا کہ بہت ساری فنڈنگ آ رہی ہے ان کو، کہ طاقت ان کے پاس اتنی زیادہ ہوگی، ظاہری بات ہے اتنا اسلحہ، اتنا بارود، سب کچھ، پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے طالبان کے پاس؟ میری رائے تو یہ ہوگی کہ چھپتے ہوئے سوالات نہ کیے جائیں۔ اس قوم کا بہت خون بہہ گیا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اب ایک موقع آیا ہے کہ ہم دونوں فریق محارب کو نزدیک کریں اور مذاکرات کریں۔ یہ جو بیرونی ہاتھ چلیں یہ بتا دیں، بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہے؟ میں عذر کروں گا، مجھ سے کوئی آدمی کوئی اس فرقہ وارانہ گفتگو نہیں سن سکے گا۔ بالکل، ایک حقیقت ہے، دونوں طرف سے لڑائی ہوئی ہے، اور میرا اپنے اندازے کے مطابق 4 لاکھ قرآن مجید کی بے عزتی ہوئی ہے، 70 ارب ڈالر کا معاشی نقصان ہوا ہے، اور آگے جا کر 4000 مسجد اور مدارس کو ڈیمیج کیا گیا ہے، 50,000 بے گناہ لوگ مارے گئے۔ کسی ایک طرف سے کمی نہیں ہوئی، دونوں طرف ٹھیک ٹھاک کام ہوا۔ اب یہ بہتا ہوا خون کس کا ہے؟ اس کے 2 نام ہیں، مسلمان پاکستان، مسلمان پاکستان۔ جب ان کا نقصان ہوگا تو اس کے اپوزٹ کو فائدہ ہوگا۔ جب بھی پاکستان کا نقصان ہوگا تو فائدہ ہندوستان کا ہوگا، جب بھی مسلمان کا نقصان ہوگا تو فائدہ عالم کفر کا ہوگا۔ یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ نمبر بنانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ہمارے لوگ استعمال ہوئے، جو جن لوگوں کو ٹرین کیا گیا سر، وہ جو استعمال ہوئے، آپ لوگ اینکر ہو، آپ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرو۔ ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، جیش کے اوپر حملہ ہو گیا، معصوم لوگ مر گئے، قابل مذمت ہے، کیا وہ خون معاف ہو جائے گا؟ چلیں یہ جواب دے دیں۔ اگر آپ بات نہیں کرنے دیں گی تو میں نہیں، آپ بالکل بات کریں گے، آپ بالکل بات کریں گے، آپ کو ٹھیک
یہ سب چیزیں ہو گئی. ان کے بھی تو بڑے بڑے لوگ مارے ہیں, ڈرون کے ذریعے ان کو مارا ہے, جیٹ طیاروں کے ذریعے مارا ہے. عام نشانی کو آبادی کو, اس کا رد عمل کیا ہے؟ آپ مسجدوں پہ نہ غلط ہے, یہ دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں, ایک طرف کی بات نہیں کرو, دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں. اب غلطی کو مت دوہراؤ کس نے کیا کیا. یہ قوم خوشخبری سننا چاہتی ہے مذاکرات کی, خدا کے لیے مذاکرات کیے جائیں بس. اگر آپ یہ کہیں فنڈنگ ادھر سے آتی ہے, اور میں یہ کہوں کہ فوج نے آبادی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈریس نہ کریں مذاکرات, خوشخبری لوگ چاہتے ہیں کہ امن ہو جائے, پچھلی باتیں بھلا دیں. علامہ صاحب آپ بھلا دیں گے؟ دیکھیں مفتی صاحب نے ہمارے لیے قابل احترام مفتی صاحب, اگر نہیں بلائیں گے تو پھر جنگ کریں گے. یہ جو صلح ہوتی ہے مزید خون خرابے کو روکنے کے لیے, پچھلے خون خراب واپس نہیں آتا. میرے خیال میں ہم سے زیادہ امن کے لیے پاکستان کے لیے کسی نے قربانی نہیں دی, معذرت کے ساتھ. ہم نے 100 لاشیں اٹھائے ہیں ایک بلاسٹ میں, بالکل صحیح, اور 3 دن تک روڈوں پر بیٹھے رہے. میں ایک بلاسٹ 50,000 اٹھا دیے. مفتی صاحب ہزارہ کمیونٹی کو جیسے نشانہ بنایا جاتا ہے, وہ جس طرح سے جنازے لے کے بیٹھے رہے اور امن احتجاج. راجہ بازار میں تو ہمیں انہوں نے مارا ہے. مفتی صاحب نہیں, غلط کہہ رہے ہیں یہ آپ, میں غلط کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کہہ رہی ہے یہ غلط, پوری دنیا کہہ رہی ہے. ہم دوسری یہاں بات چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذبح کی, یہ باتیں نہیں مناسب. مجھے بڑا 50,000 پاکستانی مرے ہیں. آج تک آپ اس کو نہیں باور کر سکے کہ وہاں راجہ بازار میں کسی بچے کو نہیں ذبح کیا گیا. انا للہ, آن دا ریکارڈ چھوڑیں میڈیا. آپ جب سچ پہ جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ کہنا پڑے گا. دوسری بات, وہاں آپ کا جلوس آ رہا تھا, ہمارے لوگ نماز پڑھ رہے تھے. دوسری بات, کیا جواز بنتا ہے کہ ان کو آپ نے مارا؟ ہاں میں بتاتا ہوں. اگر وہاں اگر لڑائی ہوئی ہے تو اس کا جواز کیا ہوا, وجہ کیا بنی؟ وہاں کے مولوی نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں, یہ اگر معلوم ہو جائے نا, یہ میں سے معذرت کروں گا, جب آپ مارتے ہیں تو آپ کسی کے کہنے پر, یہ باتیں اس وقت نہیں ہیں, بالکل نہیں ہے. لیکن آپ دونوں عالم دین, آپ دونوں عالم دین, ہم نے سر یہ پڑھا, میں آپ کو یہ کرتا ہوں, طالبان اور فوج کا, طالبان اور فوج کا آپس میں جو جنگ ہوئی ہے, اس میں مسلمان نہیں مرا, اس میں پاکستان نہیں مرا. اب اس کو بند کرنا چاہیے. فوج نے کس کے تحفظ کی جنگ لڑی؟ فوج نے کس کے تحفظ کی جنگ لڑی؟ فوج نے کس کے تحفظ کی جنگ لڑی؟ امریکہ کی. امریکہ کے سر, باقی پہلے امریکہ کی جنگ ہم کہتے تھے, اب شریف کا مطالبہ آ گیا. ہماری جنگ 48 میں تھی, ہماری جنگ 65 میں تھی, ہماری 71 میں تھی. ہمیں تو اس کے لیے تو کچھ نہیں کرنا پڑا, اس کو تو ہمیں پیسے ملتے ہیں. ہمیں اب مجھے ہمارے رد عمل میں ہم اپنے لوگوں کو مارنا شروع کر نہ مارو. یہ تو کہتا ہے شناختی کارڈ ہولڈر کو کیوں مارتے ہو, جن کے جیب میں شناختی کارڈ ہے پاکستان, کیوں مارتے ہو اس کو؟ صاحب مجھے بغیر ان کو ذرا ان کو بھی دیں گے, ان کو بھی دیں گے. یہ ڈیبیٹ ہے, اس کو حل ہونا چاہیے. اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھائیں. میجر صاحب ہم نے میں نے ایک بات کی ہے, انہوں نے کہا میری 100 لاشیں اٹھی ہیں, میں نے کہا ہماری 50,000 اٹھی ہیں. ہم سب کے پاکستانیوں کی ہر گھر سے کچھ نہیں اٹھی ہے. کیوں نہیں سر, پاکستانی آپ نمائندگی کرتے ہیں وہ بالکل بچے ہوئے ہیں. جہاں میرے میں کس مسلک کی نمائندگی کر رہا ہوں, بچا ہوا ہے. اگر ایک پاکستانی موت ہوگا, تو آپ کیا کریں, مزید خون خرابہ نہیں, ہم نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے. مذاکرات کریں. اب پچھلی باتیں کیوں کہتے ہیں کہ طالبان نے کیا کیا ہوتا ہے, ان کو نہ دہرائیں, خدا کرے کہ امن آ جائے. ہم کیسے بھولیں وہ جناب, آپ دہرائیں تو پھر مذاکرات نہیں ہوں گے. دیکھیے مذاکرات ہم, پھر آپ خوش ہوں گے. آپ جیسے ذمہ داران اگر ذمہ داری ادا کرتے, معذرت کے ساتھ, ابھی آپ نے کہا یہ فرقہ وارانہ مسئلہ ہے, کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے. باہر سے پیسہ آتا ہے ان کو, جیسے میرے دوست کہہ رہے تھے ایجنٹ ہیں وہ, اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہیں. میں یہی کہتا ہوں, آج طالبان شریعت کا مطالبہ کر رہے ہیں, یہ سب سے بڑا مذاق ہے شریعت کے ساتھ. ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی تھی مذاکرات کے حوالے سے, فوج کس کے تحفظ کی جنگ لڑتی ہے. فوج کے اوپر بات میں جائیں گے. یہ ڈیبیٹ شروع ہوا گورنمنٹ کی اور ٹی ٹی پی کی ٹاکس کے اوپر. ٹھیک, بالکل. یہ ایک اینگل سے شاخسانے سے یہ چلا گیا سنی کے اوپر, سیکٹیرین کے اوپر. ایک اینگل سے چلا گیا کہ ایسا ہونا چاہیے, اسلامک آئیڈیالوجی کونسل میں اس کو کرنا چاہیے, اور آن گراؤنڈ سچویشن کچھ فرق ہے. میرا صرف ایک نقطہ نظر ہے جو بڑا آسان ہے. اس ملک کی کچھ اکائیاں ہیں جو سچائیاں ہیں, ہم سب کو اپنی ان سچائیوں کے گرد رہنا چاہیے. یہ ایک اسلامی ملک ہے, اسلام کے نام پہ قائم ہوا, اور اس میں مائنورٹیز کی گنجائش ہے. کانسٹیٹیوشن اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ شیعہ تو بہت دور کی بات, ایون ہندو, عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ, ان کو بھی پروٹیکشن دینی ہے. بالکل, ہر طرح سے. مولانا صاحب کی بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں ایک حد تک کہ جناب جب تک آپ ایک لائن زمین پہ ڈرا نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھیں گے. بالکل صحیح بات ہے. جب بھی نیگوشیٹ کرتے ہیں لوگ اس سبجیکٹ میں, ہم تو یہ گھروں سے بیٹھ کے نیگوشیشن کی بات کر رہے ہیں, لوگ کالم نگار ہماری ٹیموں کے ممبر بنے ہوئے ہیں, دنیا میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں سبجیکٹ کے اوپر. 26 سال کی ریسرچ ہے ایک آدمی کی جو ایک نیگوشیشن میں بیٹھتا ہے. بالکل. سو میرا پوائنٹ آف ویو صرف یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کے کسی کام کے لیے پہنچتے ہیں تو آپ کو تھوڑا بہت
بھولنے کا دماغ میں ایسا گنجائش ہونی چاہیے کہ آپ بہت ساری چیزیں بھول سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ جس آدمی سے بات کر رہے ہیں اس میں کتنی گنجائش ہے اس کی ابیلٹی کی. اب میں فلیکسیبلٹی کتنی، لچک کتنی دکھائے دوسرا فریق. 15 پوائنٹ کا ایجنڈا جو ابھی آیا ہے 2 گھنٹے پہلے، اس کے اندر بالکل کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے کہ وہ ٹیریٹری بھی مانگتے ہیں، وہ اپنے پرزنرز بھی واپس مانگتے ہیں، وہ آپ سے تصفیہ بھی مانگتے ہیں، آپ سے کمپنسیشن بھی مانگتے ہیں جو ان کے لوگ مارے گئے ہیں. ڈرون اٹیکس بالکل ناجائز ہیں، ڈرون اٹیکس کا کفارہ بھی مانگتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں گورنمنٹ آف پاکستان کے ہاتھ میں نہیں ہیں. میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی پاکستانی مارا گیا میں مولانا صاحب کے ساتھ ہوں کہ اس کا بدلہ لیا جانا چاہیے، اسلامی اور شرعی اینگل جو بھی ہے انگریز سے اگر اس کا کفارہ لیا جانا چاہیے بالکل لینا جانا چاہیے. لیکن وہ ٹاکس کو سیبوٹاج کریں گے، وہ مینڈیٹڈ نہیں ہے. پہلی چیز. دوسری چیز، اگر آپ ان طالبان کو کیا گارنٹی ہے جن لوگوں سے ہم بات کر رہے ہیں، اب اس وقت یہ پورے 2 پروونس تقریباً آپ کے ملا جلا کے اس جنگ میں افیکٹڈ ہیں، کیا گارنٹی ہے JUI کے یا کسی اور لیڈر کے پاس کہ جن طالبان سے ہم بات کر رہے ہیں ان کی کیا پرسنٹیج ہے اس علاقے میں سیفٹی گارنٹی کرنے کی؟ ان میں آلریڈی آپ دیکھیں کہ ان کے جھگڑے کیوں ہیں. جس دن یہ کمیٹی فارم ہوئی تھی اس دن پشاور میں دھماکہ ہو گیا، ایک اور دھماکہ تھوڑے دن پہلے ہوا. بعد میں انہوں نے کلیم بھی کیا، انہوں نے کلیم بھی کیا کہ ہمارا سے کوئی تعلق نہیں، کسی اور کے کیا ہے. تو ہم کہاں تک یہ اٹھائیں گے کہ ہم ایک سیگمنٹ کے ساتھ ان سے بات چیت کریں اور دوسری جانب وہ جنگ لگی رہے. مفتی صاحب آپ نے آگے، مفتی قفیز صاحب آپ نے کہا کہ جی تلخیاں بھی بھلانی ہوں گی اور ہمیں آگے بڑھنا ہوگا. یہی مفتی قفیز صاحب کا بھی موقف ہے کہ بات چیت خدارہ کریں اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں. لیکن بات چیت جب ہو رہی ہے اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ بے نقاب بھی ہو رہے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے حکومت کچھ اگر ایک سنجیدگی دکھائے گی، مذاکرات آگے بڑھیں گے، یا الٹیمیٹلی کوئی سیکنڈ آپشن بھی کوئی تیار کیا گیا اس کھیل میں سارے میں؟ دیکھو جی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے. انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذاکراتی افراد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حوصلہ بھی دیں گے، حکمت بھی عطا فرمائیں گے. انشاءاللہ سوچ کے سمجھ کے چلیں گے. شرائط کا آنا اور بات ہے، شرائط کے مطابق پھر گفتگو کا ہونا، پھر آگے نتائج کا نکلنا. میں سب سے پہلے تو جناب یہ جو علامہ صاحب اور مفتی صاحب آپس میں گفتگو کے حوالے سے ذرا تند و تیز ہو رہے تھے، ان سے بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ خدا را یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اس وقت ہر مسلمان جو ہے بالخصوص پاکستان کا دل جو ہے وہ زخمی ہے. اب ظالم کون ہے یہ ایک بڑی لمبی تفصیل میں ہم چلے جائیں گے. ماضی سے 1982 سے لے کے میں نے سب کچھ اپنے ملک میں بھی دیکھا ہے، ایران میں بھی دیکھا ہے، افغانستان میں بھی دیکھا ہے، سعودی عرب میں بھی دیکھا ہے. کون ظالم ہے، کس حد تک ظلم اس نے کیا ہے، اس معاملے میں اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مکتب فکر کہے گا دوسرا ظالم ہے، دوسرا کہے گا تیسرا ظالم ہے، تیسرا کہے گا چوتھا ظالم ہے. بہرحال یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ظلم ہر طرف سے پایا جاتا ہے. اس وقت ظلم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، ماضی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. خدا را اب آگے بڑھے. اسلامی نظریاتی کونسل کی میں نے اس لیے بات کی تھی کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں اہل تشیع علماء بھی موجود ہیں، اہل تسنن بھی موجود ہیں. ہم نے اس ملک کے اندر جو شریعت کی بات ہو رہی ہے، ہم نے طالبان کو یہ کہنا ہے کہ خدا را نامعقول باتیں نہ کرے. آئین پاکستان یہی تو بات ہے، ان کو یہ بات سمجھا پائیں گے مفتی صاحب؟ یہ بات ان کو سمجھا پائیں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا را نامعقول باتیں نہ کریں، اور آپ یہ سمجھا پائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں آپ ان کو سمجھا؟ ان کے ایک رکن جو کمیٹی کے مولانا عبدالعزیز صاحب کا لگو لہجہ تو آپ نے سن لیا ہوگا، وہ آپ کے سامنے. مولانا عبدالعزیز میرے بھائی ہیں، جس انداز سے انہوں نے پریس کانفرنس کی، خدا کی قسم اس وقت پوری قوم جو ہے ان کی گفتگو کی وجہ سے انتہائی پریشان ہے. مولانا عبدالعزیز ذرا حوصلے سے کام لے لیتے انشاءاللہ العزیز. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیٹی جو دونوں طرف سے ہے اس کے اندر بڑے سوچ والے، بڑے سمجھ والے، بڑے حوصلے والے لوگ ہیں. طالبان بھی اس وقت میرے خیال میں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ اب مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے. حکومت جو ہے وہ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ حل نکالا جائے. ہم انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، ہمارے جو علماء ونگ ہے، ہماری دعائیں بھی یہی ہے، ہماری خواہش بھی یہی ہے، ہمارا تعاون بھی یہی ہے. بالکل. چلیں آپ دوسری باتیں کریں، تعاون کی بات کریں، یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں. آپ نے مجھے کہا کوئی تلخ سوال نہ کریں، لیکن پھر بھی ظاہر میرا ایک سوال ہے، چلیں آپ کو تلخ لگے یا جو مسئلہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، شریعت کا ہے یا اس علاقے پہ کنٹرول کا مسئلہ ہے؟ فاٹا وزیرستان آپ لوگ سوال کرتے ہو اور ہم جواب دیتے ہیں. آپ کو سوال میں ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے. اس پوری قوم کی نظر یہ غیر ذمہ دار سوال. ہاں، اس کے پوری قوم کی نظر لگی ہوئی ہے کہ ان دونوں فریقوں کے درمیان امن ہو جائے. اور ہم پچھلی باتوں کو دہراتے ہیں، وہ فنڈ کی طرف سے کرتے ہیں، وہ گلے کیوں کاٹتے ہیں؟ جب جنگ ہے نا، اور جنگ کو امن کی طرف لائیں گے تو ہم ایک دوسرے فریق کے وہ گناہ گنیں گے، اس سے تو فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک موقع ہوتا ہے کہ جنگ کبھی بھی اس خطے کی جنگ کبھی بھی مستقل چیز نہیں ہوتی، یہ عارضی چیز ہوتی ہے. امن جو ہوتا ہے یہ مستقل ہوتا ہے.
اور جب ایک ندی کے اندر سیلاب آتا ہے تو بہت نقصان کرتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد سیلاب ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ پانی جو فائدے والے وہ پانی وہاں موجود ہے۔ امن اس خطے کی اصل مستقل ضرورت ہے۔ یہ آپ ان کو قائل کر لیں گے، آپ طالبان کو قائل کر لیں گے اس پہ؟ میں کہتا ہوں وہ خود قائل ہیں، جب انہوں نے کمیٹی بنائی، اس میں کیا بات ہے؟ اس میں آپ ایسے مفروضے بنا رہے ہیں نا، شک کر رہے ہیں، جس طرح بچہ بھی پیدا نہیں ہوا، پہلے سے کہ بچہ پیدا ہوگا تو بہت بڑا شیطان، بھئی بچے کو پیدا ہونے دو موقع۔ یہ دیکھو گفتگو کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہم جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کسی ایک فرقے کی نمائندگی نہیں کر سکتے، ہم یہاں پورے قوم کی نمائندگی کریں گے۔ مجھے وہ فوجی جو مرتا ہے اس پر بھی مجھے دکھ ہے، شہید، اور جو طالبان میں مرتے ہیں وہ بھی مجھے اس پر بھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں ان دونوں مرنے والوں کو بچانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ خون بہتا ہوا خون بند ہو جائے۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو میری سوچ کو کیوں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا؟ لیکن آپ اچھی بات کر رہے ہیں، آپ کی سوچ کو ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس سوچ کو یہ نہیں کہنا چاہیے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں امن آنا چاہیے۔ ہماری سرحد کے مطابق 50,000 لوگ مارے گئے، بالکل مارے گئے۔ اچھا بے گناہ لوگ کہاں مارے گئے؟ وزیرستان میں مارے گئے نا، ان کی شناخت نہیں معلوم، چلے وہ پاکستان میں، وہ جو پورے پاکستان میں مارے گئے، مجھے اپنی بات کرنے دیجئے، آپ اپنے سروے کی بات کریں۔ وہ جو بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں جیٹ طیاروں سے، ان کی تعداد 50,000 ہے، ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کوئی بات ان کی نہیں کرے گا۔ 50,000 لوگ مارے گئے، ہم ان کے لیے بھی بات کریں۔ ہم نے جتنے پروگرام مفتی صاحب جتنے ہم نے ڈرون کے خلاف ہم نے پروگرامز کیے، میڈیا نے جتنے ڈرون کے خلاف الفاظ میں نہ الجھیں، مفہوم کی طرف آئیں کہ جنگ ہماری ضرورت نہیں ہے، ہماری یہ پرائی جنگ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ جنگ جو ہے یہ امن کے اندر تبدیل ہونی چاہیے، اس کے لیے ماحول بنا ہے، ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ ہمارا آپ بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کریں یہ میری تقدیر نہیں ہے گن گرج والی، یہ میری تقدیر نہیں ہے بم دھماکے والی، یہ میری تقدیر نہیں ہے یہ خودکشی والی، خودکشی بھی میری تقدیر نہیں ہے۔ میری تقدیر تو ایک چمن ہے جس میں خوشبو ہے، جس میں بہت سارے پھول ہیں، کیوں میرے ہاتھ کے اندر غلط تقدیر پکڑائی گئی ہے؟ اور آج اگر ہم اصلی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں تو لوگ پہلے سے اس کو مذاکرات کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ خدا رہا یہ سوچ نہیں ہونا چاہیے، یہ پاکستانی سوچ نہیں ہے۔ یہ چلے مذاکرات کو ناکامی کی بات یہ آپ کو ڈر یا خوف بیٹھ گیا، ہم لوگ اس کو ناکام نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ غلط سوال کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایک منٹ جب پہلے دن مولانا سمیع الحق صاحب کو کمیٹی میں تھوڑی دیر ہو گئی اور اتنی دھواں دھار انہوں نے پریس کانفرنس کر دی، اگر آپ لوگ جب ایسی بات کریں گے، مولانا عبدالعزیز کیمرے کے سامنے آ کے جس طرح سے للکاریں گے آئین پاکستان کو، ریاست کو، تو پھر سر تبصرے بھی ہوں گے، تجزیے بھی ہوں گے۔ نے وضاحت سے کہا کہ میں طالبان کا نمائندہ نہیں ہوں، ان کا فون آتے رہے اور میں نے ان کا فون نہیں سنا، انہوں نے اپنی ایک بات ظاہر کی ہے، اب اس کو اٹھا کر طالبان، دیکھو طالبان جب کمیٹی بنی ہے، اب شرائط آنے دو، مذاکرات ہونے دو، تمام مرحلے آگے نہ دو، خدا نخواستہ آخر کے اندر جا کر ناکام ہو گئے فتویٰ لگاؤ، پہلے سے تو نہیں لگاؤ نا۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میڈیا غیر ذمہ دار ہو گیا، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ دیکھیے میں پہلی بات تو یہ ہے مفتی صاحب، اچھا مجھے اس کیٹیگری میں ہمارے شامل لیے قابل احترام ہے مفتی صاحب، لیکن دیکھیے پاکستان کے اندر صرف شیعہ کو نہیں ٹارگٹ کیا گیا، ہندو مارے گئے، عیسائی مارے گئے، صحافی برادری مطلب ٹارگٹ ہوئی، ہمارے پولیس اور فوج کے جوان جو ہے وہ شہید ہوئے، اور پاکستان میں ہر بندہ، یہ شیعہ سنی جنگ ہی نہیں ہے۔ پہلی بات جو آپ نے فرمایا فرقہ وارانہ، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے اس میں۔ مولانا حسن جان شیعہ تھے، ان کو شہید کیا گیا پشاور کے اندر۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ڈرون حملوں کے ہم بھی مخالف ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں نا تلخ باتوں کو بھول جائیں، آپ نے مجھے کہا تلخ باتوں کو بھول جائیں، آپ ان کو کہہ رہے ہیں تلخ باتوں کو بھول جائیں۔ سنی کے قتل پر بھی ناراض ہوں، شیعہ کے قتل، مطلق پاکستانی قتل پر مفتی صاحب آپ مسلمان ہیں نا، اس پہ تو آپ کا اعتقاد ہے۔ میں ہندو مرتا ہے میں اس پہ بھی ناراض ہوں، عیسائی مرتا ہے وہ بھی ناراض ہوں۔ آپ ان کی مذمت کریں، میں مذمت کرتا ہوں، جتنے بے گناہ مارے دونوں طرف سے میں ان کی مذمت کرتا ہوں، اور مارنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت کے قابل اگر آپ کیوں سنجیدہ بات نہیں کرتے، جمع بات کیوں نہیں کرتے؟ جو بھی بے گناہ مرا، چاہے وزیرستان کے اندر مرا یا پنڈی کے اندر مرا، وہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ پھر دوسری بات، ہم تو آپ بھی ہمت کرو، مذمت کرو نا۔ پاکستان میں ہم جتنی مذمت کر رہے ہیں، پاکستان میں کھڑی اس حوالے سے آپ کسی کے لیے مذمت کرو گے تو ٹھیک نہیں ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ یہاں بیٹھو خدا کے لیے مذمت کرنا ہم اپنے ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کے اندر، جو شیعہ سنی ٹارگٹ ہو رہے ہیں اس وقت دہشت گردی کا، ان کے ساتھ کھڑے ہیں، کبھی بھی قاتلوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ان کو تحفظ دینے والے بھی اتنے مجرم ہیں جتنے وہ دہشت گرد مجرم ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج پاکستان میں امن کس کو عزیز نہیں ہے؟
سب سے زیادہ فائدہ ہمیں ہے، ہم جو پیس رہے ہیں، اور جتنے میرے شیعہ سنی بھائی جو یہاں موجود ہیں سب کو فائدہ ہے، پاکستان کا امن سب کو عزیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قاتل کو قاتل کہو، دہشت گرد کو دہشت گرد کہو۔ 60,000 پاکستانیوں کا خون بھلایا جا سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صرف وزیرستان میں وہ خون گرا، آپ کہہ رہے ہیں وزیرستان میں 60,000۔ میرے پاس ایسے واقعات ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں یہ ڈرون کیوں آپ اس بات کو مزید خراب نہیں، میں نہیں، ہم نہیں خراب کرنا چاہ رہے، بالکل مفتی صاحب شاید آپ کی متنازع لوگوں کو لاؤ، متنازع بات کرو۔ میں یہ عرض کروں یہاں بیٹھ کر مجھے صرف سنی مکتبہ فکر کی نمائندگی نہیں کرنی، پورے پاکستان کی، یہ جنگ میری نہیں ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ آپ فتویٰ بھی دیتے ہیں، آپ ظاہری بات ہے مفتی ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ تو بڑی ظاہری بات ہے گہری بات کریں گے، وہ میں ویسی بات نہیں کر سکتی۔ ہم مسلمان آدھی آدھا سچ بولتے ہو، پورا سچ بول ہی نہیں، یہ پھر آپ بھی بولیں سر، آپ بھی بولیں، آپ پورا سچ بولیں۔ میں کہتا ہوں اچھا چلیں مجھے یہ بتا دیں وزیرستان میں غیر ملکی کیا کر رہے ہیں، غیر ملکی کیا کر رہے ہیں، فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، گلے کیوں کاٹے جاتے ہیں، پورا سچ بتائیں، عوام کو بتائیں یہ سچ کہ اگر کسی نے گلا کاٹا ہے تو وہ قابل مذمت ہے، اور جب تیار ہے جو بے گناہ مرے وہ بھی تو قابل مذمت ہے۔ یہ تیار کون چلاتا ہے؟ مذمت کرتے ہیں ہم، لیکن بات ڈرون آتا کہاں سے ہے؟ ہاں وہ کیوں آتا ہے، وہ کہاں لگتا ہے، آتا کدھر سے؟ آتا کدھر سے، کون اس کو سم فراہم کرتا ہے؟ پارلیمنٹ میں حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ریاست اور امریکہ کا معاملہ ہے، ہم تو کہتے ہیں امریکہ کو آگے مداخلت نہیں ہے پاکستان، وہ ہم جس طرح بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے، آپ ایسے نہیں بیٹھے سر، اسلامی نظراتی کونسل کی چیئرمین آپ کے پاس ہے، کشمیر کمیٹی آپ کے پاس ہے، حکومت کے اتحاد نہیں ہے، آپ حکومت کے اتحاد۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر طالبان نے شریعت کا مطالبہ کیا تو کوئی بری بات نہیں ہے، چلے بری بات نہیں، یہ شریعت اس آئین کے متصادم نہیں، اس کے روشنی کے اندر شریعت لا سکتے ہیں، یہ مشکل چیز نہیں ہے، اس مطالبہ کو مان لیا جائے اور خون بند کر دیا جائے، خون بند ہو سکتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ محترم دوست بات کریں گے۔ دیکھیے آپ مفتی صاحب آج مجھے ایک سوال کا جواب دیں، آیا واقعاً طالبان سنجیدہ ہیں پاکستان میں شریعت نافذ کرنے کا مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ جو میں نے یہ پوچھا تھا علاقے کا کنٹرول کا مسئلہ ہے۔ دیکھیے جو لوگوں کے گلے کاٹتے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو اتنے بم بلاسٹ کرتے ہیں مساجد کے اندر جس میں سینکڑوں ہزاروں قرآن مجید جل چکے، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کے ساتھ، یہ صرف ڈھونگ ہے۔ جو گلے کاٹتے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اور جو مسجد کے اندر لوگوں کو ذبح کرتے ہیں ان کا کسی نے بھی ذبح کیا ہو، میں کہہ رہا ہوں چاہے وہ اس کو کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہو، اگر کوئی گلے قابل مذمت ہے، سب چیزوں کو سامنے رکھو، قابل آدھی بات نہیں کرو، شف نہیں کرو، پورے شفتالو بولو، سب کی بات کر رہے ہیں، جس کسی بھی مسلک سے اس کا تعلق ہے وہ قابل مذمت ہے، آپ بھی کہیں گلے کاٹنے والے قابل مذمت ہیں، اور کوئی ان کا شریعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر جو 60,000 ناحق خون بہاتا ہے اس کا کیا تعلق ہے شریعت؟ اصل مسئلہ کنٹرول کا ہے۔ آخری بات کریں گے میں پہلے تو ان دونوں مولانا حضرات اور تیسرے صاحب جو موجود ہیں ان کی موجودگی میں بات کنویٹ کر دوں کہ میرا نالج اس سبجیکٹ پہ شریعت پہ اتنا، میں نے صرف کنٹرول کا مسئلہ نہیں، میں اس پہ آتا ہوں، لیکن مجھے ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ ٹاکس اور شریعت کے بیچ میں ایک راستہ ہے جس میں آپ کو ایک ٹائم فریم چاہیے۔ یہ ٹاک اگلے 2 سال نہیں چل سکتی، کیونکہ پچھلے 2 سال سے ٹاک چل رہی ہے۔ گراؤنڈ پہ 8 ایجنسی میں مولانا صاحبان وہاں کے رہنے والے ہیں، 8 ایجنسیز میں سے 6 یا 7 ایجنسی میں تقریباً جنگ کافی حد تک کم ہو گئی ہے، صرف 9 سازشان رہ گئے۔ اگر ہم یہ ٹاک کے چکر میں رہ کے، اگر ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ٹاکس کامیاب ہوں، اللہ کرے کہ ملک میں امن ہو، اللہ کرے کہ ہمارا یہ ملک جو ہے دوبارہ جنت کا گہوارہ بنے، لیکن اگر ہم زیادہ ٹائم لگا دیں گے اس کے اوپر تو جو چیز آپ نے تیار کی ہوئی تھی وہ بھی ہاتھ سے چلی جائے گی۔ اس کی ایک ڈیڈ لائن بھی ان کو دی جانی چاہیے کہ جناب اس تاریخ تک اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے۔ وہ ٹائم فریم تو آپ بھی مانگ رہے ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھی جماعتیں بھی مانگ رہی ہیں۔ مفتی صاحب آخری ہم بات کریں گے، مجھے ظاہری بات ہے کنکلوژن کی جانب جانا ہے۔ آپ پر امید ہیں ان ٹاکس سے، آپ کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں، بات چیت کے دروازے جب تک کھلیں گے نہیں مسئلہ حل نہیں ہوگا، ٹائم فریم کی بات کی جاتی ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا عرصہ یہ مذاکرات چلیں گے؟ میں تو پہلے وہ یہی بات عرض کروں گا کہ اب تک جو علامہ صاحب کی اور مفتی صاحب کی گفتگو ہوئی اور جس انداز سے وہ حضرات نے پھر تلخی کی طرف گئے، میں پوری قوم سے معافی مانگتا ہوں، خدا را میں ان دونوں حضرات سے کہتا ہوں کہ یہ وحدت مسلمین کی نمائندگی کے لیے تشریف لے آئے، خدا را وحدت دکھائیں۔ مسلمین کی بات کرتے ہیں تو سب کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس طرح کا گفتگو کا انداز یہ نہیں ہے کہ یہ فتویٰ دیا جائے کہ فلاں مسلمان کی بات کی ہے، شیعہ سنی کی بات کی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے،
آج کی ہماری گفتگو کا خلاصہ حاصل یہ ہے محترمہ، آپ سے لے کے مجھ تک اور تمام دیکھنے والوں کو اس وقت جو ہے وہ یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا۔ اب ہماری دعائیں بھی یہی ہیں، ہماری خواہش بھی یہی ہے، ہماری تمنائیں بھی یہی ہیں، ہمارے اقدامات بھی یہی ہونے چاہیے، اور ہماری گفتگو اتنی خوبصورت ہو آج کے دن۔ میں پھر ان حضرات کو کہوں گا کہ اگر کسی اور چینل پہ جائیں تو خدا رہا یہ تماشا نہ بنائیں، تحمل کے ساتھ، تحمل اور بردباری کے ساتھ۔ آج سمجھتے ہیں کہ سب فساد کا جڑ، اور بالکل وہ جو جملہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ دین ملا فی سبیل اللہ، فساد اس کا اظہار نہ فرمائے۔ ہمارے علامہ صاحب خدا ملا ہونے کے حوالے سے آپ امن کی طرف آئے، سکون کی طرف آئے، اطمینان کی طرف ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مولوی وہ ہوتا ہے جو اچھی بات کرتا ہے۔ چلیں اب میں آپ کو کل سنی آخری بات، مجھے ذرا ایک سوال کا جواب دے دیں۔ میں مفتی صاحب سے ایک سوال میرا رہ گیا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی غیر ذمہ دارانہ سوال ہے، میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ آپ کو میں کل پروگرام میں سن رہی تھی، آپ نے کہا کہ کمیٹی، حکومتی کمیٹی کے، آپ نے کہا کہ یہ بھی کس نے بنائی ہے، یہ بھی کہاں سے آرڈرز آئے ہیں۔ اگر حکومتی کمیٹی اس پہ اعتبار نہیں، اعتماد نہیں آپ کو؟ نہیں اعتماد کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال یہ ہے نا کہ حکومتی کمیٹی آپ کہیں گے تو آپ ان کے تمام جو ارکان اس کو دیکھیں گے، ٹھیک، تو ایک اس کے اندر رستم شاہ محمد، جی تو وہ تو حکومت کا آدمی نہیں ہے، کے پی کے کا نمائندہ ہے نا۔ ہاں، تو پھر دوسری طرف ابراہیم پروفیسر، وہ بھی تو کے پی کے کا نمائندہ ہے۔ جی تو پھر حکومت کے پی کے نے دو طرف، طالبان ورسز طالبان، اس کا مطلب ہو گیا نا مذاکرات کر رہے ہیں، جو اصل بات ہے اس وقت گورنمنٹ ورسز اپنا شریکی کار، ایسی کوئی کمیٹی ہے۔ لیکن اس کو بھی آپ ویلکم کر رہے ہیں، اس میں زیادہ غرض نہیں ہے، اس میں میری یہ غرض نہیں ہے، یہی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کریں، اس لیے کہ میری خواہش وہ مذاکرات کی ہے جو بھی ہوں انشاءاللہ میں پاکستان کو امن، اسی دعا کے ساتھ کہ پاکستان کے لوگوں کو امن۔ اور ایک بات علامہ صاحب آپ سے بھی میں ناراض نہ ہوں، مذاکرات کی کامیابی کے لیے ہر طبقے کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، خصوصاً قوم کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں تو سوال والے بھی ذرا احتیاط سے کام لیں، اور ہم پینلسٹوں کو بھی کم از کم احتیاط سے جواب دینا چاہیے۔ چلیں سوال تو آئے گا، سوال تو جب ڈیبیٹ ہوگی سوال ضرور اٹھے گا۔ اپنے سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی دعا، اسی امید کے ساتھ کہ پاکستان کے عوام کو امن نصیب ہو سکے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہوتا ہے، یا اس کے علاوہ ریاست پاکستان کوئی اور بھی آپشن استعمال کر سکتی ہے۔ سب کا کنسنسس اسی پہ یہ ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت سے ہی معاملات آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، ٹویٹر پہ آسما چودھری 125 پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔